जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो ज़मीनें हैं, जो वक्फ बिल में ज़मीनें कही जाती हैं, तो आखिर ये क्या इसका मसला है, कैसे क्या होता है, ये जानना चाहेगी और जनता भी जानना चाहेगी कि कुछ लोग नहीं भी जानते हैं इसको, हमारे मुस्लिम भाई भी नहीं जानते हैं, हिंदू भाई भी नहीं जानते हैं। तो आखिर ये साफ़ हो जाए कि आखिर ये क्या वजह है और इन ज़मीनों का क्या मसला है। सबसे पहले मैं आपका बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इस अहम उन्वान पर गुफ्तगू के लिए हाज़िर हुए। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं अपने वतन के तमाम भाइयों को मोहब्बत के साथ रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। वक्फ़ का एक अहम मसला है जिसे कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर पे किया। हर मकतब फ़िक्र के उलमा ने वहाँ पे शिरकत किया और अपनी बातें रखा। दरअसल मसला ये है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास ज़मीन है तो वो रेलवे की ज़मीन है। दूसरे नंबर पे अगर किसी की ज़मीन आती है तो जाके वो आर्मी की ज़मीन है। तीसरे नंबर पे अगर किसी की ज़मीन आती है तो वो वक्फ़ की ज़मीन है। ये तीसरे नंबर पे वक्फ़ की ज़मीन आती है जिसमें हमारी खानकाहें हैं, जिसमें हमारे मदारिस हैं, जिसमें हमारी मसाजिद हैं, जो सब वक्फ़ दर्ज है। बहुत सारी ऐसी खानकाहें हैं जिन खानकाह में आज भी हज़ारों लोग जाके उन्हें दोनों टाइम का खाना दिया जाता है और वो खाते हैं, पीते हैं, सैराब होते हैं। बहुत सारे ऐसे मसाजिद हैं कि जिनका ख़र्च जाके जो वक्फ़ दुकानें हैं, ज़मीनें हैं, उनका जो गल्ला आता है उससे चलता हैगा। बहुत सारे मदारिस हैं जो वक्फ़ की ज़मीन पर चल रहे हैं। आज हमारे यहाँ आज से नहीं, अंग्रेज़ों की ही नज़र लग गई थी कि मुसलमानों को अगर कमज़ोर करना है तो इनसे इनकी जो ज़मीनें हैं वो हड़प की जाए। ज़ाहिर बात है ये ज़मीन कोई फ्री की नहीं है, हमारे आबाओ अजदाद ने इसे वक्फ़ किया है। उन्हें अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई की ख़रीदी हुई ज़मीन को उन्होंने वक्फ़ किया है और उस वक्फ़ से उनका मतलब था कि दीन की नशर व अशाअत हो, इस्लाम की नशर व अशाअत हो। जहाँ जहाँ हमारी खानकाहें हैं वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। आज भी अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मुईनुल हक़ बद्दीन सैयदना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ जो लंगर बनता है उसमें गोश्त का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए कि वहाँ हर मकतब फ़िक्र के लोग, हर नज़रिए के लोग वहाँ आते हैं और ख्वाजा साहब का लंगर तनाउल फरमाते हैं। महबूब मिल्लत व दीन सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया आज से नहीं, आज से हज़ारों साल कब्ल आपके भी आस्थाने पर उस वक्त 3000 लोग जाके आपके खानकाह में जाके खाना तनाउल फरमाया करते थे। तो ये जो बुरी नज़र हुकूमत की मंशा ये है कि इनकी ज़मीनों को कब्ज़ा करेंगे। जब ज़मीनों को कब्ज़ा करेंगे तो फिर हमारी मसाजिद भी उसी दायरे में आ गई। जब ज़मीनों को कब्ज़ा करेंगे तो हमारे जाके मसाजिद, मदारिस, खानकाहें उसी कब्ज़ा में आएंगी और फिर इसका मालिक डीएम को बना दिया जाएगा। वो जिसको पाएगा उसको सुपुर्द कर देगा। सवाल इस बात का हैगा कि आपको हमारी ही ज़मीन पर नज़र क्यों लगी हुई है? हर बात में आपको 3 जाके तलाक पर मुसलमान ही आपको नज़र आ रहे हैंगे और किसी चीज़ पर आपको मुसलमान ही नज़र आ रहे हैंगे। अगर जाके गद्दारों को पहचानना है तो कपड़ों से पहचाना जाए। हम तो कहते हैं बिल्कुल कपड़े से आप पहचानिए कि कौन देश का गद्दार है और कौन देश का वफादार है। ऐसी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे हिंदू भाई ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आपस में इत्तेहाद चाहते हैं, अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। करोना काल में हमारे भाइयों ने बड़ी मदद की, बल्कि हमारे हिंदू भाइयों ने तो ये अपील किया था कि आप उस रास्ते से गुजरे जिस रास्ते से मुसलमान का मकान पड़ता हो। तो आपको क्यों जाके इतनी परेशानी हो रही है कि ये जो बिल लाने के लिए लोग कहने अभी बिल आया नहीं, आप परेशान नहीं। आपने एक जाके मस्जिद हम खो चुके हैं, मस्जिद बाबरी। दूसरी आप जाके ज्ञान वापी पे आपकी नज़र लगी हुई है। तीसरी आप ईदगाह की, मथुरा की ईदगाह पे नज़र लगी हुई है। चौथी आप अभी आपने देखा कि 5 नौजवान शहीद हो गए संभल में, आपकी संभल की जामा मस्जिद पे नज़र लगी हुई है। हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि अभी मथुरा के एसपी साहब ने यही कहा, हुजूर सय्यद सलात मसूद गाजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स पाक सालाना होता है। वहाँ के लोग एक दस्तूर अपनाते हैं, अलम वहाँ पर नस्ब करते हैं, उसका परमिशन लेने के लिए गए थे। तो एक एसपी साहब जो पूरे ज़िले के कप्तान होते हैं, पूरे ज़िले के मालिक होते हैं। साहब आखिर ये जो बात निकल कर आई है, जैसे मान लो वो कह रहे हैं कि तमाम जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान हैं वो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा कतई नहीं है। अगर भ्रष्टाचार से लिप्त होते तो आज से हज़ारों साल पहले थे। सबसे पहले हमारे मुसलमान भाई इतराज़ करते हैं कि आप भ्रष्टाचार कर रहे। नहीं, सवाल ये है कि इनका वहाँ की कुछ ज़मीनें जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं वो उन्होंने बेच ली हैं।
یہ ایسا کہیں نہیں ہے کہ مسلمانوں نے وقف کی زمین بیچ لی ہے تو یہ ہماری زمین پر جا کے بل پاس کر کے اس کے سرکشت کر دیں گے، نہیں، یہ تو اور اس کا غلط استعمال کریں گے کہ جو ہماری خانقاہیں چل رہی ہیں، جو ہمارے مدارس چل رہے ہیں، جو ہماری مقارب چل رہے ہیں، جن سے ہم لوگ کا تعاون کر رہے ہیں، جن کی ہم خدمت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی بچوں کی اجتماعی شادی کر رہے ہیں، جو اس کا کرایہ آ رہا، پیسہ آ رہا، دھان گیہوں پیدا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی۔ جو فلاحی کام ہے، یہ سارے کام فلاحی، میں نے کہا نا کہ ایس پی صاحب کا جو میں نے تذکرہ کیا، انہوں نے برجستہ یہی کہا کہ لٹیرے کے اس میں جا کے ہم آپ کو اب بتائیے حضور سید سالار اتنے بڑے جو ہر مکتب فکر کے ہم کہتے ہیں 25% بہرائچ میں مسلمان آپ کے آستانے پہ حاضری دیتا ہے اور 75% ہمارے غیر مسلم بھائی اس آستانے پہ حاضری دیتے ہیں گے۔ یہی حال خواجہ غریب نواز کے آستانے پر ہے، یہی حال آپ دیکھیے جا کے وارث پاک کے آستانے پر ہے۔ اگر جن ممبروں نے غلط کیا ہے تو سزا دینا چاہیے نا سرکار کو، قانون ہے اس کے لیے، اس کے لیے بالکل قانون بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس کو غلط پایا جا رہا ہے گا تو آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں، آپ اسے گرفتار کریے، لیکن بلا وجہ آپ وقف کی اتنی بڑی ہمارا پراپرٹی ہے اور آپ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اڈانی کا جو محل بنا ہے وہ بھی وقف کی زمین پر ہے، آپ بتائیے اتنی بڑی۔ اسی وجہ سے یہ بھاجپا سرکار جو ہے اس مطلب اسی چیز کو لے کر کے کہ جو بہت سی پراپرٹی ہندو سماج کے پاس ہے ابھی وقف بورڈ کی، تو کیا اسی کو لے کر کے انہوں نے کر دیا کہ دباؤ بنا رہے ہیں؟ بالکل دباؤ بنا رہے ہیں اور بالکل دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ تاکہ بھائی ہم صبر سے کام لے رہے ہیں، ہر معاملے میں صبر و تحمل سے۔ مسجد بابی کھویا ہم نے صبر سے کام لیا، جا کے گیان واپی کا اتنا مسئلہ ہوا، نیچے پوجا پاٹ کی اجازت دے دی گئی، ہم نے پھر بھی صبر سے کام لیا گیا۔ متھرا کی عیدگاہ پہ مسئلہ آیا، جا کے ہم صبر سے، ہم آج تک ابھی اپنا آپا نہیں کھوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے بھائیوں سے یہی اپیل کر رکھا ہے کہ ہمارے بڑے ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، چاہے مرکزی اہل سنت بریلی شریف ہے، چاہے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے، چاہے دارالعلوم دیوبند ہے، یہ جو علماء ہیں آپ یہ آگے کام کر رہے ہیں، آپ ان کی باتوں پر عمل کریں، یہ جو بتائیں آپ جذبات میں نہ آئیں۔ الحمدللہ ہمارا شہر رائے بریلی تو امن و امان کا مرکز ہے، یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ابھی آپ کل ہی دیکھ لیجئے کہ جا کے ناگپور میں کیا حشر ہوا۔ آپ ناگپور کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں اور شیوا جی کے جا کے مالا اور ہار پہناتے ہیں، لیکن RSS بجرنگ دل کے آ کے لوگ وہاں انہوں نے بھگدڑ مچا دیا ہے گا۔ تو یہ ہر جگہ پر ہماری زمینیں تھوڑی بہت نہیں ہیں، ہزاروں لاکھوں کے بیگھوں میں ہماری زمین ہے اور لاکھوں بیگھوں پر آج دوسرے کا قبضہ ہے گا۔ اگر اس کو ہم چھڑانا جا رہے ہیں تو دوسرے قبضہ کی میں مقصد ان کی منشا یہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو آج جب وقف بل پاس ہو جائے گا پھر کہیں گے نوٹس دیجیے آپ یہ مسجد خالی کر دیجیے، مسجد خالی کر دیجیے۔ تو ہم نے یہ بھی تو ایک چیز دیکھا ہے کہ وقف بورڈ والے جو ہیں وہ مسلمانوں کو زمین نہیں دیتے ہیں۔ جیسے مان لو کہیں مدرسہ کھولنا ہو تو اب جو مولانا ہیں وہ باہر کی زمین ڈھونڈتے ہیں، ان کو خریدتے ہیں اور پھر وہاں مدرسہ بناتے ہیں۔ تو یہ جو فضول کی جو زمین پڑی ہوئی ہیں بہت، تو ان میں ان کو نہیں چاہیے تھا کہ ہم مدرسہ جو ہے قائم کریں اور اس میں ہم کوئی جو ہے فیکٹری قائم کریں، ہم کوئی ایسا روزگار بھی قائم کریں اور اس میں مدرسے بھی ہم قائم کریں۔ جیسے ہم نے تمام دیکھی ہے، ابھی دلی میں بھی تمام ہم جگہ گئے گھومنے جہاں پر مغلوں کی کہہ لو یا کسی اور بادشاہ کی کہہ لو جو ایک دم پراپرٹیاں پڑی ہیں ایسے ہی سڑ رہی ہیں، وہاں جو ہے گر رہے ہیں کھنڈر، تو کیا ایسی جگہ پہ ان کو جو ہے کام نہیں کرنا چاہیے تھا پہلے سے؟ نہیں، بالکل کام کرنا چاہیے تھا اور کام کرنا چاہیے بھی، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ آج حکومت ہی ہمیں دبائی ہوئی ہے کہ وہ زمین ہماری ہے۔ ابھی حکومت مان لو یہ ابھی یہ 10 سال سے حکومت ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے دیش جب آزاد ہوا ہے اس کے بعد میں سارے گٹھن ہوئے ہیں تو ان کو یہ سب کرنا چاہیے تھا۔ سوال اس بات کا ہے گا کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری تھوڑی کوتاہی رہی ہے، جس کوتاہیوں کا آج ہمیں نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ جیسے ہم نے وقف میں مسجد تو درج کرا دیا لیکن ہم نے تحصیل میں درج نہیں کرا دیا۔ اصل میں ہمارے بھائیوں کو اتنی معلومات نہیں ہے، جا کے نہ بڑوں سے انہوں نے معلومات کیا، جبکہ ہمارے قرآن نے صاف صاف فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے آپ سوال کیجیے، پوچھیے۔ سوال اس بات کا ہے کہ آج لال قلعے میں عالمگیری مسجد ہے، لیکن اگر آپ کوئی وہاں نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے وہاں نہیں دیتے، قطعی طور پہ نہیں، جبکہ وہ عالمگیری مسجد جو ہے وقف کیا جا کی مسجد ہے، اس میں نمازیں۔ آج تاج محل کیا ہے، تاج محل کی مسجد میں آپ جا کے اب وقف کی ہے لیکن تاج محل کی مسجد میں آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ کافی سمے تک جو ہے اس میں مسجد میں نماز ہوتی تھی، کافی سمے تک۔ ابھی ہمارے جو ہے بچپن میں ہم جب گئے ہیں تو وہاں مسجد میں ہم نے جمعہ پڑھا ہے وہاں پر مسجد میں، تاج محل کی مسجد میں اندر۔ لیکن اس کا بھی ایک مسئلہ ہے، اس کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ جو اس میں امام کی جو تنخواہ تھی وہ سرکاری طور پہ بادشاہوں کے زمانے میں آتی تھی اور پھر اس کو انگریز بھی دیتے تھے۔ اس میں جو امام ہے اس کو تنخواہ انگریز بھی دیتے تھے اور وہ 1 روپیہ تھا اس سمے، لیکن اس کو بڑھایا نہیں گیا اور وہی 1 روپیہ آج بھی دیا جاتا ہے امام کو۔
تو یہی تو افسوس کی بات ہے کہ اگر یہ ہماری غفلت کی چادر تھی جس کی بنیاد پر یہ ہمیں اس کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، لیکن الحمدللہ اب مسلمان جاگ گئے ہیں، اور اب جاگنا بھی چاہیے. غفلت کی چادر نہیں اوڑھنا چاہیے کہ امام کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے، مؤذن کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے تاکہ ان کی بھی اسباب ہیں. اب اس کے اوپر بھی ہم آپ سے جو ہے تھوڑا سا گفتگو کریں گے کہ آخر یہ جو امام ہیں ان کو جو ہے 3,000 سے 4,000 5,000 روپے مہینہ دیا جاتا ہے، کافی مسجدوں میں دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں آپ بتائیے کہ کیا ان 4-5 ہزاروں سے ان کی تنخواہ جو ہے ان کا گھر کا گزارا ہو جائے گا؟ قطعی طور پہ آج جو ہے امام لوگ نہیں بننا چاہتے، آج کی قوم جو ہے امام نہیں بننا چاہتی کیونکہ اس سے گزارا ہی نہیں ہو پائے گا. تو ایسے میں یہ وقف بورڈ کو کیا کر رہی تھی؟ ان کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. میرے بھائی میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر غفلت کی چادر وقف بورڈ اوڑھے ہوئے تھے، اگر غفلت کی چادر نہ اوڑھتے تو آج یہ نوبت پیش نہیں آتی. اب وہ جا کے جگہ ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر غفلت کی چادر آپ اوڑھے رہیں گے، ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ آج ہمارے جو نوجوان بیکار ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں؟ آج وہ رات میں 2 بجے تک لیپ ٹاپ پہ فوج پکچریں دیکھ رہے ہیں اور دن میں 12 بجے تک سوتے ہیں. اگر ایک پڑھنے والا بچہ، الحمدللہ ایسی بات نہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہمارے جا کے 4 بھانجے پہنچ گئے، ڈاکٹر ہوئے ہیں، انجینئر ہوئے ہیں. میں جب بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گیا وہاں کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ رات کے 4 بجے تک پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بہت زیادہ میں سوتا ہوں تو 3 سے 4 گھنٹہ یا 4.5 گھنٹہ ہم سوتے ہیں. تو ایسی بات نہیں کہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے، لیکن اب لوگ ہاں امام کا مسئلہ ہے کہ اب امام کیوں نہیں؟ یہ ہماری قوم کی غفلت ہے. آج کے زمانے میں کم سے کم ایک امام کی تنخواہ 20,000 ہونی چاہیے جو دین کی خدمت کر رہا، 5 وقتہ نماز پڑھا رہا ہے گا. یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں سے اگر اسلام کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو لوگ نہیں بتا پا رہے ہیں. آج 4 خلیفہ کے بارے میں پوچھ دیا جائے تو لوگ نہیں بتا پا رہے ہیں. آج 4 اماموں کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو لوگ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ آپ ہم جا کے شافعی المسلک ہیں کہ حنفی المسلک ہے کہ حنبلی مسلک ہے، آپ کے مالک مسلک ہے. تو بات ہو گئی مولانا صاحب، لیکن ہم یہ ابھی وقف بورڈ پر تھے تو ہم وقف بورڈ پر ہی جو ہے جاننا چاہیں گے کہ آخر اس کا کیا آگے جو ہے ہونا چاہیے. میں یہی حکومت سے یہی گزارش کروں گا کہ ہماری شریعت کا معاملہ ہے، آپ اس میں قطعاً مداخلت نہ کریں. جو ہماری چیز ہے وہ ہمارے پاس رہنے دیں اور اس بل کو آپ واپس لیں. یہ کالا قانون ہے اس لیے کہ ہماری شریعت پر سیدھا اس سے حملہ ہے. بہت ساری ہماری مساجد کو آپ اسی بہانے سے آپ دیکھ لیجئے، مہرولی میں 600 سال پرانی مسجد تھی، 100-200 سال نہیں، 600 سال پرانی مسجد کو آپ نے شہید کر دیا. اس میں جیسے ہمارے ہندو بھائی سب بول رہے تھے کہ ہمیں اس سے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی آپتی نہیں ہے. تو اب جب 600 سالہ پرانی مسجد کو آپ گرا سکتے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسلمان کبھی بھی مسجد جو بناتا ہے گا وہ اپنی زمین پر بناتا ہے، کسی کی زمین پر نہیں. ہمارے یہاں شریعت میں یہ نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہولی کھیلنے کے لیے 2 گھنٹہ نماز تاخیر سے ہوئی کہ سال میں آپ کے بامن جمعہ آتے ہیں گے آپ جا کے، لیکن کیا ایک مسلمان پلیٹ فارم پہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس سے پلیٹ فارم پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہولی بھی ایک جگہ ہو سکتی ہے. یہ جو گلی ہولی ہوتی ہے، گلی ہلڑ ہوتا ہے، گلی آپ نے دیکھا ہوگا. ابھی اناؤ میں ایک مرڈر بھی ہوا ہولی کے سلسلے سے. کئی جگہ ہولی کے سلسلے سے ایک جگہ اور جو ہے ایک بچے کو پیٹ کر مار دیا گیا کہ ہولی کھیلو زبرین. اور یہ جو گلی جو ہے ہولی کے پنڈال لگا دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ ایک میدان میں نہیں ہو سکتے جس طرح مسلمانوں کو کہا جاتا ہے؟ بالکل. یہ بھائی سوال اسی بات کا ہے نا کہ حکومت کا نظریہ غلط ہے. حکومت جو ہے جو چشمہ لگائے ہیں وہ ہمیں دوسرے اینک سے دیکھ رہی ہے. ان کا مقصد ہے سیدھا نشانہ کہ وقف پر نشانہ ہم لگائیں گے تو مدرسے بھی اسی میں آ جائیں گے، وقف پر ہم نشانہ قبضہ کر لیں گے تو مدارس بھی مسجد بھی اسی میں آ جائیں گے، وقف پر ہم یہ کریں گے تو خانقاہیں بھی اسی میں آ جائیں گی. سب پر ہم جس مزار کو چاہیں گے توڑ دیں گے. کہ یہاں پہ اب سوال اس بات کا آئے گا کہ ایسی مزاریں جو 500-600 سال سے پرانی مزاریں تھیں انہیں توڑ دیا گیا سڑک کے بہانے پر کہ یہاں پہ سڑکیں آ رہی ہیں. لیکن سوال اس بات کا کوئی کچھ نہیں بول رہا. ہم کہاں تک صبر سے ہم کام لیں؟ ہمارے اکابر علماء یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر سے کام لیجئے. ہم اپنے بڑوں کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں اور عمل کرتے رہیں گے. لیکن سوال اس بات کا ہے کہ اب ہمارے بڑے بھی بیدار ہوئے ہیں اور عوام بھی بیدار ہوئی ہے کہ جنتر منتر پہ گئے، انہوں نے دھرنا دیا ہے. اور اگر یہ بل واپس نہیں ہوگا تو ہم جا کے باقاعدہ روڈ جام کریں گے، سڑکوں پہ ہم اتر آئیں گے، گھروں سے نکل لیں گے. چلیے ٹھیک ہے مولانا صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہیپی ڈے نیوز پہ.